बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और आप तमाम को अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम गिलगित बल्तिस्तान। अस्सलाम वालेकुम अक्स गिलगित बल्तिस्तान। मैं हूँ आपकी होस्ट गुलरुख करीम और मैं हूँ आपकी होस्ट नौशाबा। आज हम फिर से हाजिर हैं आपके प्रोग्राम अक्स गिलगित बल्तिस्तान में। चूँकि गिलगित बल्तिस्तान की अगर हम बात करें तो पहाड़ चरिंद परिंद तो आते ही हैं दिमाग में, लेकिन आजकल मौसम ज़रा चेंज है गुलरुख। जी हाँ नौशाबा, गर्मी आने के टाइम पे वहाँ पे सर्दी बढ़ी जा रही है। बिल्कुल, अभी हम इस उम्मीद में थे कि गर्मियाँ आ रही हैं और मार्च के मौसम में जो है ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि जो है मार्च का महीना स्टार्ट हुआ है और गर्मियाँ आने की जगह सर्दियाँ आ गई थी और आ गई हैं। और गुलरुख, हमने जो है अपने सर्दियों के सारे कपड़े पैक कर दिए थे और जिसे पैक किए तो अचानक जो है मौसम इस तरह तब्दील हो गया है कि समझ नहीं आ रहा है। बहुत ज़्यादा नौशाबा, यहाँ पे बैठकर भी मुझे इतनी ठंड लग रही है कि मैं क्या बताऊँ। गिलगित में तो कितनी ठंड होगी। बिल्कुल, जो है पूरा जो है इन पूरी सर्दियों में बर्फबारी नहीं हुई, लेकिन एट द एंड जब जो है बर्फबारी हो रही है, जब सर्दियां ख़त्म होने लगी हैं तो बर्फबारी हो रही है, मौसम ठंडा हो रहा है। अब पूरे अगर हम दुनिया की बात करें, हम पाकिस्तान की बात करें तो चित्राल में इस टाइम जो है 8 इंचेस जो है बर्फ़बारी हुई है। कराची की बात करें तो कराची में इस टाइम कह रहे हैं कि इतनी ठंड है, पूरे उन्होंने सर्दियों में स्वेटर और शॉल नहीं पहनी थी, लेकिन अब उनको अपने स्वेटर और शॉल्स निकालने पड़ रहे हैं। तो फिर हम गिलगितियों का क्या हालत होगी गुलरुख? कहते हैं ना कि गिलगित से हो आप लोग, आपको तो ठंड नहीं लगती होगी, असल तो हमें ठंड लगती है। बिल्कुल, जो है आपने ये भी अच्छा वो कॉन्सेप्ट जो है, ये बहुत ज़्यादा ये सवालात यूनिवर्सिटी में बहुत होती हैं गुलरुख, कि कहते हैं कि अगर हम हीटर के पास जाएं तो अरे तुम तो गिलगिती हो यार, तुम्हें क्या ज़रूरत है हीटर की। गिलगिती है पर वो अंदर जो टेम्परेचर लेवल है वो वहीं सेम इंसानों वाला ही है और हम उतने ही गर्म होते हैं। तो ये चीज़ जो है थोड़ा मुश्किल होता है लोगों को समझाना, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम जो है ठंडे इलाके से हैं तो ज़रा जो है हम अंदर से भी ठंडे होंगे, लेकिन हम बहुत नाजुक लोग हैं, बहुत ठंड लगती है हमें गुलरुख। क्यों? वो एक न्यू ट्रेंड आया है ना, वी आर गिलगितीज़, और हमें भी ठंड लगती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने गुलरुख। और उसके अलावा अगर गुलरुख हम बात करें, अभी जो है बहुत जल्द रमज़ान का महीना जो है वो शुरू होने वाला है। रमज़ान का बाबरकत महीने की अभी शुरुआत होने वाली है और जो है इंशाल्लाह जो है खुशी से और अमन सुकून के साथ ये महीना गुजरेगा और जो है हम तमाम रोज़े जो है रख कर और इंशाल्लाह जो है वो खुशियों से ये महीना गुजरेगा और फिर ईद का दिन भी आएगा। ईद का दिन आएगा, फिर ईद का भी शो आएगा। बिल्कुल, ईद का भी शो आएगा और तमाम इंशाल्लाह व्यूअर्स को बहुत इंतज़ार होगा ईद के शो का, क्योंकि बहुत मज़े का ईद का शो होने वाला है। लेकिन गुलरुख, रोज़ों में आपके दिन कैसे गुजरते हैं? आपके रोज़े किस तरह के गुजरते हैं? अब डिपेंड ये करता है कि मैं अब अपने घर में नहीं हूँ, मैं अब आई हूँ इस्लामाबाद में हूँ, तो यहाँ पे कैसे गुजरेंगे। अब मैं जब रमज़ान का जो वीक जब शुरू होगा तब देखेंगे कि कैसा गुजरता है यहाँ पे। बिल्कुल, चूँकि आप अपने घर से दूर और हॉस्टल में हैं और घर के खानों में और हॉस्टल के खानों में तो बहुत फ़र्क होता है। बहुत फ़र्क होता है। अब देखे, अब हमारी अम्मी के हाथों का बना हुआ चाय भी बस क्या कहे, वो भी बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए। लेकिन हॉस्टल में ये चीज़ नहीं होता। अगर हम घर में हैं, अगर हमारी अम्मी हमें एक गिलास पानी भी दे देती है तो वो भी बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए। लेकिन हॉस्टल में ऐसा नहीं होता। हॉस्टल में हर अच्छा खाना हमें बुरा लगता है। वैसे अम्मी के हाथों के खाने और हॉस्टल के खाने में तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है गुलरुख। और जो है जो टेस्ट ख़ासकर अगर हम गांव में रखें तो वहाँ पर फिटी और जो है देसी चीज़ों से शुरुआत करना और एंड भी जो है हेल्दी और देसी चीज़ों से करना, कहाँ यहाँ हम वो समोसे रोल खा के जो है वो अपने रोज़ों को ख़त्म करते हैं। लेकिन वहाँ हेल्दी जो है, हम गिलगित बल्तिस्तान के जो हेल्दी फूड है, वहाँ का जो हेल्दी खुराक है, उसके साथ कहाँ रोज़े ख़त्म होना गुलरुख। जी हाँ, जैसे कि वहाँ पे हम बनाते हैं होइलो गर्मा मुझ। बिल्कुल, फिर यहाँ पे क्या वो बनाना, यहाँ पे उतनी अच्छी सब्ज़ी भी नहीं मिलती, मुझे तो ऐसा लगता है। बिल्कुल, होइलो गर्मा जो है, जिनको नहीं पता है, हम सब्ज़ी बनाते हैं और सब्ज़ी में थोड़ा पानी डाल के और उसमें फिर हम रोटियाँ बना के, जैसे कि साग जो यहाँ पे बनाते हैं, लेकिन हम जो है साग को दूसरे तरीक़े से बनाते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिक्स किया जाता है साग को, लेकिन हम थोड़ा सा हल्के उसको हल्का कच्चा रखते हैं और फिर उस पर पानी डाल के और रोटियाँ डाल के और फिर जो है उसे बनाते हैं और फिर मज़े का बनता है। फिर बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। कभी अगर
آپ کو بھی موقع ملے تو ٹرائی کریں, سبزی بنائیں. سبزی بنانے کے بعد تھوڑا سا پانی ڈالیں, پانی ڈالنے کے بعد جو جب وہ بوائل ہونے لگے تو روٹیوں بالکل روٹیوں کی شیپ بنائیں اور روٹیوں کو جو ہے اس کے اندر ڈالیں. وہ ایک روٹی پکے گی, پھر ایک اور اندر. گلرخ جی ہم جو ہے کوکنگ کلاس دینا شروع ہو گئے. ویسے مزے کی بنتی ہے, اگر آپ کو ٹرائی کرنا چاہیے, بہت مزے کی بنتی ہے اور وہ بہت ہیلدی بھی ہے. آپ بنا لیتی ہیں گلرخ؟ جی ہاں نوشابہ, کیوں نہیں, ہم گلگت کے ہیں, ہم سارا کچھ کر لیتے ہیں. دیکھیں گلرخ جو ہے بہت تیز ہو رہی ہے, گلرخ سب کچھ کر لیتی ہے. تو گلرخ آپ سب کچھ کر لیتی ہے. روزے بھی آ رہے ہیں, آپ روزے بھی انشاءاللہ آپ کی بھی اچھے جائیں گے اور جو ہے میرے بھی اچھے جائیں گے. گھر سے دور ہیں ہم, لیکن جو ہے مہینہ بابرکت بھرا ہے, برکت بھرا مہینہ ہے, تو انشاءاللہ سب کچھ اچھا ہوگا. گلرخ یہ تو روزے کی بات ہوگی, لیکن ایک نئی بات اگر ہم کریں. کون سی نئی بات آپ کرنا چاہیں گے؟ میں بات کرنا چاہ رہی ہوں سیکیورٹی کی, کہ سیلف ڈیفینس کی. کہ اگر ہم ایک لڑکی کی بات کریں یا لڑکے کی بات کریں, جینڈر کوئی بھی ہو, لیکن جو سیلف ڈیفینس ہوتا ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے, اور کیا ضروری ہے کہ ہمیں آنا چاہیے کہ ہم خود کو کس طرح پروٹیکٹ کر رہے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے, اگر میرے پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو میں یہاں پہ اکیلی رہ رہی ہوں, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کے پاس سیلف ڈیفینس تو ہونا چاہیے. خیر گلرخ, میرے پاس بہت ضروری ہے سیلف ڈیفینس ہونا. آپ تو کسی کو بھی اڑا لیں گی. اچھا نوشابہ, آپ کو ایسا لگتا ہے؟ بالکل, آپ صحیح ہے. ہاں, آپ کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے آپ کسی کو بھی اڑا لیں گی گلرخ. پھر صحیح ہے نوشابہ. ہاں بالکل. لیکن سیریس بات ہے کہ ہر کسی لڑکی کے پاس اب ٹائم ایسا آیا ہے کہ لڑکے کے پاس بھی ہونا چاہیے سیلف ڈیفینس. تو نوشابہ آپ کو بھی سیکھنا چاہیے بہت جلد. بالکل جو ہے سیکھیں گے گلرخ, اور یہ ذرا لڑائی جھگڑے کے ساتھ یہ تو باتیں ہوتی رہیں گی, لیکن یہ ہم بعد میں پروگرام کے بعد ایک جو ہے ٹیسٹ میچ کھیلیں گے. لیکن اگر ابھی ہم ایک میوزک کی طرف جائیں, ایک کلام ہے علامہ نصیر الدین نصیر ہنزائی کا, یہ نوروز کے اوپر ہے. چونکہ نوروز آنے والا ہے لیکن روزوں میں ہم منا نہیں پائیں گے, تو اس لیے آپ لوگوں کے لیے جو ہے یہ کلام حاضر ہے. ویلکم بیک, اور امید ہے کہ آپ تمام کو جو ہے یہ کلام پسند آیا ہوگا. اور گلرخ جو ہے نوروز ہمارے وہاں بہت پرجوش طریقے سے منایا جاتا ہے, اور جو ہے بہت ہی زبردست طریقے سے منایا بالکل جو ہے نوروز نیا سال, نوروز کو ہم نیا سال کہتے ہیں, یعنی ہمارا جو ہے ایک نیا دن, ایک نیا سال جو ہے ہم اسے گلگت بلتستان میں جو ہے منایا جاتا ہے اسے نوروز کے نام سے. جی ہاں, ہر جگہ پہ جھولے لگے ہوئے ہوتے ہیں, ہر محلے کے لوگ ایک جگہ پہ جمع ہو کے اپنے پیاروں کے ساتھ جھولا جھولتے ہیں اور بہت ہی زیادہ فن کرتے ہیں. اپنے فیملیز کے پاس جاتے ہیں, اپنے جو ان کے رشتہ دار ہیں ان کے گھر جاتے ہیں, ان کے ساتھ گلے ملتے ہیں اور نئے سال کی آغاز کرتے ہیں. بالکل جو ہے نئے سال کا آغاز چونکہ جو ہے آگے گلتیوں کے لیے ہونے والا ہے, یعنی نوروز آنے والا ہے. لیکن گلرخ مزید جو ہے یہ بات چیت ہوتی رہیں گی, اور بہت سی ہم نے بات چیت کی بھی. لیکن اگر ہم اپنے مہمان کی طرف مڑیں تو آج ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں علی سلطان. یہ ہنزا کے ایک پراؤڈ پرسن ہے, کیونکہ انہوں نے جتنا ہنزا کے لیے کام کیا ہے, جتنا گلگت بلتستان کے لیے کام کر رہے ہیں یوتھ کو آگے بڑھانے کے لیے, یوتھ کو ترقی دینے کے لیے, تو وہ آج یہاں پہ موجود ہیں. یہ CEO ہیں فائٹ فورٹریس کے, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جو ہے مکس مارشل آرٹس میں, انہوں نے جو مکس مارشل آرٹس پاکستان میں انہوں نے انٹروڈیوس کروایا. سو وی آر لکی ٹو ہیو ہم اوور ہیئر. اور جو ہے ساتھ ہی ساتھ یہ تو ہو گئی جو ہے کچھ اسپورٹس کے سائڈ کی باتیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ بھی کر رہے ہیں اور انوائرمنٹل ایکٹیوسٹ بھی ہیں. تو ہی از اے ملٹی ٹیلنٹڈ پرسن, ہی از ورکنگ ایٹ ڈفرینٹ جو ہے پلیٹ فارمس, ڈفرینٹ جو ہے یہ ایریاز میں کام کر رہے ہیں. تو آج ہمارے ساتھ یہاں موجود ہے. السلام علیکم, اور بہت بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ یہاں شامل ہوئے. وعلیکم السلام, تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. جو ہے یہ ہم جو ہے بہت خوش ہیں کہ آج آپ یہاں پر ہیں, کیونکہ فرسٹ جو پاکستان کی بیٹی ہیں انیتا خان, انیتا کریم, ان کو بھی آپ نے جو ہے انٹروڈیوس کروایا. ساتھ ہی ساتھ جو ڈس ایبلڈ جو ہے پہلی خواتین تھی نجمہ خان, ان کو بھی آپ نے جو ہے فائٹنگ سکھائی. اور جو ہے مزید آپ کی کیا کیا ہنر ہے وہ پھر آپ بہتر جانتے ہوں گے, اور جو ہے ہمارے سامنے تو ہیں اور ہم نے تمام لوگوں کے سامنے بھی رکھیں. خیر یہ باتیں بھی ہوتی رہیں گی. اگر میں آپ سے بات کروں فائٹنگ کے بارے میں, فائٹنگ کی طرف آپ کس طرح آئے, کیا اچانک شوق آیا؟ ایکچولی آپ کو پتہ ہے ہنزا میں زیادہ ہمارے پاس وہاں پہ اسپورٹس کے لحاظ سے فیسلٹیز زیادہ تھے نہیں, وہاں پہ ہمارے پاس گراؤنڈز وغیرہ ہوتے نہیں تھے. اور
پھر کیونکہ پہاڑی لوگ ہوتے ہیں ہم تو فزیکل چیزوں کی طرف اٹریکٹ ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح مارشل آرٹس کا انیشلی میرے جو تایا تھے وہ ہی واز ان آرمی, سو ہی یوز ٹو ٹیل اسٹوریز اباؤٹ لائک فائٹنگ اینڈ ادر اسٹف. سو انیشلی وہاں سے پھر موٹیویشن ملی تھی مارشل آرٹس میں آنے کے لیے. اور پھر وہاں پہ ہمارے استاد منظور تھے اور ان کے ابو بھی اس وقت میرے خیال میں تو یہ ہمارے سینئرس تھے وہاں پہ, تب یہ مارشل آرٹس کر رہے تھے. ان کو دیکھ کے پھر آف کورس وہ شوق ہوا اور پھر آئی اسٹارٹڈ مارشل آرٹس وین آئی واز لائک 5 years old I guess. واو, اٹس امیزنگ کہ آپ نے 5 سال کی عمر میں فائٹنگ, تو آپ کتنے ٹیلنٹڈ ہوں گے اس پہ کوئی شک نہیں ہے. بالکل ایسے ہی. لیکن گلگت میں اگر ہم گلگت کی بات کریں تو وہاں پر گرلز جو ہے وہ بہت ہی زیادہ اس چیز میں آگے ہیں, جیسے کہ تائیکانڈو میں آگے ہیں, مکس مارشل آرٹ میں آگے ہیں. تو اس کے زیادہ بوائز کی اگر میں بات کروں تو وہ تھوڑا سا پیچھے ہے اس سے. کیوں, آپ کو کیا لگتا ہے اس چیز میں؟ دیکھیں انیشلی تو جب آپ یہ کامبیٹ اسپورٹس کی یا مارشل آرٹس کی بات کریں تو یہ تو جب ہم اس میں آئے تھے انیشلی تو لوگ ایکسیپٹینس نہیں تھی اسپورٹس کی. جی تو لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ یہ صرف لڑائی جھگڑے اور آپ اس کے لیے استعمال ہوتی ہے, تو لوگ اس کو سپورٹ نہیں کرتے تھے. تو انیشلی جب یہ اسٹارٹ ہوا تو ایون ہمیں بھی ایز اے لڑکے ہمیں بھی یہ مسئلہ فیس کرنا پڑا تھا کہ یہ ایکسیپٹینس نہیں تھی اسپورٹس کی وہاں پہ. اور لیکن گریجولی ہم کیونکہ ہمیں خود شوق تھا تو ہم نے لوگوں کے ایکسیپٹینس کا خیال نہیں رکھا, پھر ہم اس کو کنٹینیو کرتے رہے. بعد میں جب لڑکیاں تب بھی آف کورس میرے خیال میں آپ کی وہ ہے خالہ نہیں آپ کی پھپھو ہے بلکہ وہ اس وقت وہ بھی وہاں ہمارے ساتھ ٹریننگ کرتی تھی, اور تو بہت کم خواتین اس وقت تھی. تو وہ ہمارے لیے مسئلہ تھا تو ان کے لیے تو بہت زیادہ مسئلہ تھا. بٹ بعد میں گریجولی یہ ہوا کہ جب یہ ہم نے MMA کا مکس مارشل آرٹس کا بنیاد پاکستان میں رکھا تو کافی لڑکے جو ہیں نا فیمس ہو گئے ہندا سے اور پاکستان سے, لیکن اس میں پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے کوئی خاتون نہیں تھی. اور ہم کافی عرصے سے سرچ کر رہے تھے کہ کوئی ایسی لڑکی ملے جو اس طرح کے اسپورٹس میں آئے. تو بہت سارے لڑکیوں نے ٹرائی کیا لیکن اسپورٹس بہت ڈیمانڈنگ ہے, فزیکلی بہت ڈیمانڈنگ ہے. اور پھر اس کے بعد بہت اس میں فزیکل کنٹیکٹ بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے لوگ یہ اس کو نہیں کر پا رہے تھے. فیملی پریشر ہوتا تھا خواتین کے اوپر کہ وہ اتنا فزیکلی ڈیمانڈنگ اور فزیکلی کنٹیکٹ والا اسپورٹس پاسبل نہیں ہے. تو پھر یہ ہوا کہ پھر ہم نے اپنے گھر سے اپنی سسٹر جو ہے انیتا, وہ بھی بیسکلی شروع میں وہ تائیکوانڈو ہمارے ساتھ کھیلتی تھی. تو ہم نے پھر وہ جب یہاں پہ آئی ہے تو اس نے جب اب جم آئی اور اس نے ٹریننگ دیکھا وہاں پہ تو اس نے کہا کہ میں نے اس میں آگے ایکسل کرنا ہے اور میں نے ایز اے پروفیشنل فائٹر بننا ہے فیمیل. تو پھر تب سے وہاں سے سٹارٹ ہوا. اور دن ابھی تو انیتا کا آپ کو پتہ ہے شی از دا فرسٹ فیمیل MMA فائٹر آؤٹ آف پاکستان, ناٹ آؤٹ آف پاکستان, بیسکلی جتنی بھی خواتین ہیں پورے دنیا میں پاکستانی ان میں پہلی خاتون ہے جو اس میں آئی. ابھی ریسنٹلی بھی میرے خیال میں 2 ہفتے پہلے بھی فائٹ جیتی, ابھی نیکسٹ منتھ بھی اس کا فائٹ ہونے والی. سو یہ اسٹوری ہے ٹوٹل ہماری. تو آپ کا انٹرسٹ کب سے اس چیز میں بلڈ ہوا؟ میں نے کہا نا کہ بچپن سے پڑھائی کے ساتھ پھر یہ تھا کہ یہاں پہ آئے یہاں پڑھنے کے لیے کالج میں آیا تو پڑھائی کے ساتھ کیونکہ یہ مارشل آرٹس کا ایکسپیرینس تھا تو آئی یوز ٹو ورک ایز اے فٹنس ٹرینر یہاں پہ ڈفرینٹ اداروں میں. اور میں اپنے آپ کو بھی سپورٹ کرتا تھا, فیملی کو بھی سپورٹ کرتا تھا کیونکہ مجھے کام کرنا تھا. تو پھر اس نے مجھے ہیلپ کیا. تو پڑھائی کے ساتھ اس کو میں نے کنٹینیو رکھا, بٹ دس واز ناٹ اے فل ٹائم تھنگ. تو میں نے کبھی وی نیور تھاٹ کہ اس کو اس طرح پاکستان میں یہ بڑھ جائے گا. اور آج تب تو جب ہم MMA کی بات کرتے تھے تو لوگوں کو لگتا تھا کہ یہ متحدہ مجلس عمل ہے تو کسی کو پتہ نہیں تھا MMA کے بارے میں. اور آج آفٹر لائک 12 to 15 years آج کوئی ایسا گاؤں نہیں ہوگا یا کوئی ایسا شہر نہیں ہے جہاں پہ مکس مارشل آرٹ پریکٹس نہیں کی جاتی ہے. اور کیونکہ انیتا نے انیشیٹ کیا ایز اے خواتین فائٹر پاکستان میں, تو ابھی بہت سارے خواتین ہنزا سے اور ادھر دوسرے شہروں سے کافی خواتین اس فیلڈ میں آئے ہیں اور بہت اچھا کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ میرے خیال میں آنے والے 8-10 سال میں یہ
کرکٹ کی طرح یہ جو ہے نا بہت بڑا سپورٹس پاکستان میں بنے گا اس طرح لگتا ہے ہمیں. چونکہ اگر ہم دلی کی بات کریں تو اس طرح سے فیسلٹیز وہاں پہ نہیں ہیں ان چیزوں کے لیے, اور جو ہے بہت سی اکوپمنٹس بھی آپ لوگوں کو ریکوائر ہوں گی. تو جب آپ نے ٹریننگ شروع کی, جب آپ نے لوگوں کو سکھانا شروع کیا, اور جب آپ نے شروع کیا تو آپ کو بھی کیا مشکلات پیش آئیں, اور جو آپ جب لوگوں کو سکھانا شروع کیا فیسلٹیز نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو کیا مشکلات پیش آئیں؟ بہت دس از دا ویری نائس کوشچن. بیسکلی اس طرح کے کوشچن یوزلی لوگ نہیں کرتے ہیں, تو میرے خیال میں آپ بھی پہاڑی ہیں تو آپ کو سمجھ ہے ہمارے پرابلمس کا. جب ہم اس وقت کھیلتے تھے مارشل آرٹس, ایک تو ایکسیپٹینس نہیں تھی اس کی, اس کو مطلب اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا. دوسری بات یہ تھی کہ یہ پرسنل میں ہمارے استادوں کی جو ہے نا ایفرٹ ہوتی تھی, جن میں آف کورس استاد میرے منظور بھی تھے, ان کے جو ابو تھے, یہ سارے ان کا گروپ تھا. یہ بیسکلی اپنے جیب سے پیسے خرچ کر کے وہاں پہ جو ہے نا یہ سکھاتے تھے ہمیں. تو وہ فیسلٹیز کا تو تھا ہی نہیں. وہ نیچے سیدھا جو ہے نا وہ گراؤنڈ ہوتا تھا, اور اس میں مٹی ہوتی تھی اور اسی پہ کھیلتے تھے, اور نہ ہمارے پاس کوئی اچھے یونیفارم ہوتے تھے, نہ تو جو چیزیں ایکوپمنٹ کی ضرورت ہوتی تھی وہ بھی نہیں ہوتے تھے. تو ہم بوتل اور چپل استعمال کرتے تھے, اور یا کوئی ایک آپ کو ٹارگٹ مل جاتا تھا یا کوئی بھی, تو اس کو بار بار سیکھے تو فیسلٹیز تو اس وقت تھے ہی نہیں, کیونکہ لوگوں کا رجحان نہیں تھا. بالکل. تو بٹ اللہ کا شکر ہے جب ہم نے سٹارٹ لی تو وہ ہمیں پتہ تھا کہ جی ہم نے جو مشکلیں اور جو ہمیں نہیں حاصل ہوا, جو ہمیں نہیں ملا, وہ ہم آنے والے جنریشن کو پرووائڈ کرے. تو ابھی ہم نے پھر جو فیسلٹیز ہیں وہ بالکل انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے ہم نے فیسلٹیز بنائے ہیں, جہاں پہ کوئی بھی آ کے جو ہے نا وہ انٹرنیشنل لیول کی جو ہے نا ٹریننگ اور پھر فیسلٹی موجود ہے. بہت خوبصورت. اور جو ہے یہی ایک اسٹیپ لیں تو خود بخود پھر اسٹیپس آگے بڑھتی جاتی ہیں, اور یہ آپ لوگوں کی کامیابی ہے. آپ نے جس طرح سے بتایا کہ آپ نے انیتا کریم جو ہے وہ فرسٹ وومن ہے, تو جب آپ نے ان کو ٹریننگ دینا اسٹارٹ کی, جب آپ نے کہا کہ میں ایک لڑکی کو آگے بڑھا رہا ہوں, تو بہت سے لوگوں نے اوبویسلی اختلاف کیا ہوگا, بہت سی ڈسکریمنیشنز ہوئی ہوں گی. تو اس وقت کیا بہت مشکلات پیش آئیں, کس طرح آپ نے جو ہے ان مشکلات سے آپ آگے بڑھے؟ دیکھیں اب جس طرح کے ہم سوسائٹی میں رہتے ہیں, یہ تو جو ہے نا جس طرح کی اپ برنگنگ لوگوں کی ہوئی ہے اور جس طرح کا مائنڈ سیٹ بنا ہوا, آپ لوگوں پہ زیادہ جو ہے نا وہ بھی نہیں تنقید بھی نہیں کر سکتے. اس طرح کا ہمارا سسٹم بنا ہوا ہے, تو ہمیں اس سسٹم میں جتنا ہمیں اسپیس ملتا ہے اس اسپیس کے حساب سے جو ہے نا کام کرنا چاہیے. اور پھر اگر آپ گریجولی ایک چیز کے پیچھے, ایک پروسیس کے پیچھے آپ لگ جاتے ہیں تو چینج تو ڈیفینیٹلی آتی ہے. لیکن اگر آپ ایبرپٹلی کسی چیز کو اور آپ چیلنج کریں گے سوسائٹی کے سسٹم کو اور نارمس کو, تو پھر اس کا جو ہے نا جو نتیجہ ہے وہ اچھا نہیں نکلتا. تو یہی ہمیں پتہ تھا کہ جب اس طرح کے فیلڈ میں اور خاص کر خواتین آ جائیں گے تو آف کورس آگے سے کچھ نہ کچھ تو ہمیں سننے کو ملے گا, بٹ اس کو آپ کو پتہ ہے اگنور کرنا پڑتا ہے. تو یوزلی مسئلہ یہ تھا کہ مسئلہ MMA کا نہیں تھا, سپورٹس کا نہیں تھا. ایک تو یہاں پہ کنسیپٹ یہ ہے کہ خواتین کو فزیکل اور اس طرح کے سپورٹس نہیں کرنی چاہیے. خواتین بیسکلی صرف گھر کے کام کے لیے ہیں. اور یہ باتیں جو ہم کنٹینیو کریں گے, بالکل اسی ٹاپک کو ہم دوبارہ کنٹینیو کریں گے, لیکن اب یہ بریک کا ٹائم ہو گیا. بریک کی طرف جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, دیکھتے رہیے گا کہیں مت جائیں. ویلکم بیک. تو ہم آ چکے ہیں بریک کے بعد, اور پھر یہاں پہ ہمارے ساتھ ہیں ہمارے گلگت بلتستان کے زبردست مہمان, جو کہ روز کی طرح ہمارے ساتھ ہمارے گلگت بلتستان کے زبردست مہمان ہوتے ہیں, لیکن آج کچھ زیادہ ہی زبردست مہمان ہیں ہمارے ساتھ. بالکل جو ہے یہ حنزہ کی یہ شان ہے, علی سلطان ہے ان کا نام. اور جو ہے بریک سے پہلے ہم خواتین سے متعلق جو ہے بات چیت کر رہے تھے, تو وہ ذرا بات کٹ گئی تھی, لیکن اسی بات کو ہم آگے کنٹینیو کریں گے. جی کیا کوشچن کیا تھا؟ خواتین سے ریلیٹڈ کہ کیا آپ کو مشکلات پیش آئی آگے کرنے کے لیے, خواتین کو کیا مشکلات پیش آتی ہیں, کیونکہ میں نے اپنی مشکلات 2 بار بتائی ہیں. میں نے آپ کو یہی کہا نا کہ خواتین کے لیے آپ کو ایک پروسیس کے تھرو گزرنا پڑتا ہے. اور اب جب انیشلی جب یہ اسٹارٹ ہوا تھا تو پرابلمس تو ہمیں فیس کرنے پڑ رہے تھے, اور اسپیشلی اس کی جو فزیکلٹی ہے جو اسپورٹس کی, اور فزیکلی ڈیمانڈنگ, اور جو اس میں جو فزیکل کنٹیکٹ کی جو بات ہوتی ہے اس پہ کافی پرابلمز آئیں. اور پھر آپ کو پتہ ہے پھر ڈریس جو ہے نا وہ بہت بڑا مسئلہ بنتا ہے. بٹ ہم نے کیونکہ ریئیکٹ نہیں کیا, ہمیں پتہ ہے یہ پروسیس ہے جب آپ ایک نیا کام کرتے ہو, اور خاص کر خواتین کے حساب سے, کیونکہ یہاں پہ لوگوں کا ایک مائنڈ سیٹ ہے, ان کو یہی لگتا ہے کہ خواتین فزیکل اس طرح کی چیزیں نہیں کر سکتی, اور وہ صرف گھر میں کھانا بنانا اس طرح, ایسا سوچ ہوتا تھا. ابھی میرے خیال ابھی ایسا نہیں ہے, ابھی بہت زیادہ, کیونکہ آپ دونوں بھی یہاں پہ بیٹھی ہیں, تو ابھی وہ چیزیں کافی چینج ہوئے. تو تب یہ پرابلم آئی تھی ہمیں,
اور خاص کر ڈریس کو لے کے کافی زیادہ پرابلم آئی تھی. بٹ سپورٹ کرنے بھی والے بھی بہت تھے. اگر ہمارے لوگوں کی سپورٹ نہیں ہوتا تو شاید یہ ہم آج جس مقام پہ ہے اس مقام پہ ہوتے نہیں, اور یہ اسپورٹس اتنا مشہور نہیں ہوتا. تو میں تو ہمیشہ سے شکر گزار ہوں اپنے گلگت بلتستان کے اور پاکستان کے, اور خاص کر ہنزا کے لوگوں کے, جنہوں نے بڑھ چڑھ کے انیتا کو بھی سپورٹ کیا اور ہمیں بھی سپورٹ کیا. کچھ مسئلے کچھ ہوتے ہیں, لوگ وہ تو ہر جگہ ہوتے ہیں, وہ تو آپ کو پتا ہر جگہ ہوتے ہیں. آپ کسی چیز کو چھونے کی طرف جاتے ہیں تو پیچھے سے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو پیچھے کی طرف دھکیلتے ہیں. ایسے ہی ہوا, لیکن ہم نے ان کی طرف دھیان زیادہ نہیں دی اور اپنا کام کرتے رہے. اور آج اللہ کا شکر ہے کہ وہ آج لوگوں کا مائنڈ سیٹ بھی چینج ہوا ہے, بلکہ اپنے خواتین کو, ابھی تو ہمارے پاس لوگ آتے ہیں, بلکہ گلگت میں ایک دو دفعہ جب گلگت گیا, اور خاص کر یہ کچروٹ ہو, وہاں پہ تو میں ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتا کہ وہاں کے کوئی لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو کچھ لوگوں نے جب مجھ سے ملے اور ان کو پتہ چلا ایسا ہے, تو دے ور تھورلی امپریسڈ, اور ان لوگوں نے کہا کہ جی ہاں یہاں بھی آپ سٹارٹ کریں, ہم بھی اپنی بچیوں کو جو ہے نا بھیجنا چاہتے ہیں اسپورٹس کے اندر. اور ریسنٹ پکچر ہے اس کی ابھی جو فائٹ میں لی ہے, تو یہ تھا کہ لوگ ابھی جیسا کہ جہاں سے ایکسپیکٹ ہم نہیں کر رہے تھے, ادھر سے بھی لوگ جو ہے نا اسپورٹس میں, اور وہ ابھی وہ مائنڈ میرے خیال میں چینج ہوا. اور جہاں تک ہنزا کی بات کریں تو کم صحیح یا تھوڑا کم, لیکن وہاں خواتین کو سپورٹ آج بھی کرتے ہیں, صرف اس فیلڈ میں نہیں, آپ دیکھیں آپ ہر چیز میں جو ہے نا وہاں پہ سب سپورٹ. اور میں تو یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ نے کوئی چیز کرنی ہے اور وہ نئی چیز ہے اور آپ نے ایز اے خاتون آگے بڑھنا ہے, تو آپ کو سننا تو پڑے گا, بٹ اسے آپ نے ہار نہیں ماننا, کیونکہ جب آپ ایکسل کریں گی اور آپ کی کامیابی جو ہے نا وہ ان کا جواب ہوتا ہے جو آپ کے اگینسٹ ہوتے ہیں. تو آپ کامیاب ہوں گے تو آپ کو دیکھے جو ہے نا بہت سارے لوگ آئیں گے. تو میرے خیال میں یہ اتنا بڑا آج کل میرے خیال میں مسئلہ نہیں رہا سپورٹ کا. آج کل تو بالکل. تو اب آئی ڈونٹ نو آپ کیا کہتی ہیں, مجھے تو ایسا لگتا ہے جس طرح کے اگر ہم پہلے زمانے کی بات کریں تو خواتین گھر کے اندر لمیٹڈ تھی, اور انہیں باہر نکلنا بھی ایک جو ہے بہت برا سمجھا جاتا تھا. لیکن اب جو ہے یہ بلیو کیا جاتا ہے کہ لڑکی کو گھر پہ مت بٹھاؤ, باہر بھیجو اور انہیں کچھ بناؤ, کیونکہ جو ہے کامیاب, جس طرح پہلے بتا چکی کہ کامیاب جو ایک قوم ہوگی وہاں مرد اور عورت دونوں کامیاب ہونی چاہیے. ایون آپ نے کہا کہ میری پھپھو بھی اس کام میں تھی, تائیکانڈو میں, تو میرے جو ابو ہیں انہوں نے میری پھپھو کو اس چیز میں شامل کیا تھا. تو مائی فادر سیز دیٹ کہ اس ٹائم پہ انہیں بھی بہت زیادہ مشکلات آئے تھے, کہ ایون اپنی سوچے نا کہ اپنی خود کی بہن کو اس چیز میں ڈالنا کہ آپ بھی کر سکتی ہو یہ سب, تو یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے. لیکن جو پیٹھ پیچھے جو باتیں ہوتی نا اس کی وجہ سے دل جو ہے وہ بہت زیادہ دکھتا ہے. آپ اپنا دل نہ دکھائیں, کوئی ایشو نہیں ہے. دیکھیں نا سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اپنی ہی بہن کو آپ کے ابو بھی اس میں لے کے آئے تھے, وائس کٹنگ کروا کے وہ لے کر آئے تھے. ایسی ہے, ہمیں یاد ہے. اور وہ دیکھیں نا کہ وہ بھی تو اسی سسٹم اسی سوسائٹی کے مرد ہیں, اسی سوسائٹی کی. تو انشاءاللہ میرے خیال میں فیوچر تو برائٹ ہے ہمارے خواتین. بالکل جو ہے ہنزا کے تمام مرد جو ہے آج کل ان کا مائنڈ بہت براڈ ہو گیا, اسی لیے آپ دیکھیں جس بھی فیلڈ میں, ہر فیلڈ میں خواتین, فٹ بال کی اگر ہم ٹیم دیکھیں تو میجورٹی ہماری ہنزا اور گلگت کی لڑکیاں ہیں. اگر ہم بات کریں تو پاکستان فٹ بال ٹیم میں بالکل جو ہے ہم جس بھی کرکٹ میں دیکھیں ڈیانا بیگ, ہر جگہ جو ہے گلگت اور ہنزا کی خواتین ہیں, اور خواتین ہی میرے خیال سے زیادہ آگے ہیں مردوں کے نسبت. اور جو ہے یہ ہمارے لیے یہ ہماری وہ تمام ہماری پرائڈ ہے, ہمارے لیے جو ہے یہ پراؤڈ کا مومنٹ ہے. کس چیز کی وجہ سے ہوا, کیونکہ ہمارے بھائی جو ہے ہمارے, انہیں ہمارے اوپر یقین ہے, ٹرسٹ ہے. اسی وجہ سے ہمارے جتنے بھی ہمارے بڑے بزرگ ہیں ان کے ٹرسٹ ہے ہمارے اوپر, اسی وجہ سے ہم ہمارے گلگت بلتستان کے خواتین ہر چیز میں آگے ہیں. ایک بیک اسٹیپ جو ہے یہ مردوں کا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. آج ہم بھی یہاں میں موجود ہیں تو obviously گھر والوں کی سپورٹ سے, اور ہمارے ساتھ جو ہے ایک کالر موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. باجی مجھے گلگت بلتستان کی کوئی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ گلگت بلتستان. آپ کا نام؟ نگر. کس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں آپ گلگت بلتستان کے؟ نگر سے تعلق رکھتے ہیں. ہمارے بھائی ہیں آپ, اور جو ہے بہت بہت شکریہ آپ شامل ہوئے. کیسا لگ رہا ہے آپ کو گلگت بلتستان کا یہ پروگرام؟ کوئی سانگ سنائے. کوئی سانگ سنائے, ضرور. کون سا سانگ سننا پسند کریں گے؟ کوئی سانگ سنائے. چلیں آپ کے لیے ہم کوئی سانگ لگاتے ہیں گلگت بلتستان کا.
कॉलर थे, सॉन्ग की फरमाइश थी, आवाज़ ज़रा कट रही थी लेकिन जो है सॉन्ग समझ में आ गया कि सॉन्ग ही सुनना है उन्होंने। क्योंकि गिलगितियों के खून के अंदर सॉन्ग ही दौड़ता है या फिर ये ट्विंस वगैरह म्यूजिक का बड़ा जो है ना बहुत ही सबको ज़्यादा पसंद है। बिल्कुल नहीं। आप शुरू में आपको वैसे सॉन्ग पसंद है? जी जी, Songs, मैं तो musics? मैं ड्रम्स बजाता भी हूँ, बल्कि वैसे आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल वही है। बहुत प्यारा लगेगा। मैं ड्रम्स बजाता हूँ, बल्कि मैं नाचा भी हूँ आपके पहले एक शो में इधर ही मेरे ख्याल में हमारे शिखान का पास शो। यहाँ पे ना वो शो देखा था। हाँ, वो मेरे ख्याल में वो ईमान था और सलमान पारिस थे, उसमें हम भी यहाँ पे गेस्ट थे। तो उस वक्त जो है ना, तो म्यूज़िक का बड़ा शौक़ है, वो हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं। आपको हमारे गानों के बज़म के वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिलेंगे। तो मेरे ख्याल में गिलगित बल्तिस्तान के हर बंदे में जो है ना ये म्यूज़िक का, नाचने का शौक़ है। तो ये बहुत अच्छी बात है मेरे ख्याल में, कैथारसिस होता है। आपके जो आप जो प्रॉब्लम फेस करते हो, स्ट्रेस जो है ना, उसको रिलीज़ करने का बेस्ट तरीका है म्यूज़िक और नाचना। तो सबको नाचना चाहिए। सबको नाचना चाहिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। सबको नाचना चाहिए ताकि जो है अंदर की स्ट्रेस खाली हो जाए और बाहर से जो है नाच के उस स्ट्रेस को ख़त्म कर दें। जिम में जब आप वर्क करते हैं या फिर अपना जो काम है वो करते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो तब ऐसा कौन सा सीन या फिर आपके सामने क्रिएट हो जाते तब आप उतना हंसते हैं या फिर आपको गुस्सा आ जाता है? देखिए, जिम में तो गुस्सा नहीं आता है। उसकी वजह ये होता है कि जब आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपकी जो एनर्जी, जो एक्सेसिव एनर्जी जो आप इंसान के अंदर जमा हो जाते हैं ना, तो उस चीज़ से जो है ना, जब आप कहीं वेंट नहीं कर सकें तो फिर आपको गुस्सा आता है। अब वहाँ एनर्जी आपका ड्रेन हुआ होता है, और ख़ासकर MMA के अंदर, बिकॉज वो फिज़िकल है, आप फिज़िकली कंटेक्ट करते हो एक दूसरे के साथ, जो है ना फाइट करते हो और टेक्निक प्रैक्टिस करते हो, तो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा वहाँ पे वेस्ट होता है। तो आपके पास फिर गुस्सा करने के लिए इतना ज़्यादा एनर्जी बचता नहीं है। तो यूजुअली बेसिकली ये थेरेपी भी है। तो जो भी ये जिनको टेम्पर का इशू है ख़ासकर उससे का, तो उनको तो डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं कि आप कोई फिज़िकल एक्टिविटी करें, एनर्जी को पॉजिटिव तरीके से आप इस्तेमाल करें। क्योंकि अगर आप इस तरह की चीज़ें नहीं करेंगे तो वो फिर आपका एनर्जी जो अंदर वो फिर नेगेटिव तरीके से बॉडी और माइंड बिजी रहता है। तो वो इसलिए जो है ना, वहाँ पर जिम में अगर उधर भी फिर गुस्सा आए तो फिर तो वो बहुत बड़ा मसला है। क्योंकि MMA के अंदर अगर आप फाइट तो करते हैं आप, बट प्रॉब्लम ये है कि अगर आपका माइंड सही टाइम उसमें नहीं है और आप टेक्निक के साथ आप पेशेंस आपके अंदर नहीं है और आप गुस्से से काम लेंगे, तो शायद आपको जो है ना बहुत नुकसान हो सकता है। आप हार सकते हैं। जो अगर आपने जीतना भी है, अगर आप गुस्सा करेंगे, इमोशनल हो जाएंगे, तो आप हार सकते हैं। उधर तो बहुत ज़्यादा आपको पेशेंस पे कंट्रोल और बड़ा पेशेंस के साथ ट्रेनिंग भी और बड़ा पेशेंस के साथ जो है ना फाइट भी करना पड़ता है। कभी ऐसा हुआ है कि आप जिम से बाहर निकले और किसी ने आपका मोबाइल छीना, तो आप उसके पीछे दौड़ते हुए जाके उसे मारा, कूटा, ऐसा कुछ? देखिए, एक तो अब आप देखें ना, मोबाइल छीनने वाली जो कॉन्सेप्ट है, अगर कोई गन पॉइंट पे है और मुझसे मोबाइल मांग रहा है तो मैं मोबाइल दे दूंगा। उसकी वजह ये है कि मोबाइल मेरी ज़िंदगी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। वो डिपेंड करता है, अगर वो बहुत मेरे नज़दीक है, जो कि यूजुअली होते नहीं है वो, क्योंकि दूर भी लोग कुछ दूर रहते हैं, उनके साथ ही कुछ आपके पास आते हैं, उनके हाथ में गन होते हैं। तो दुनिया में कोई ऐसा सेल्फ डिफेंस नहीं है कि आप गोलियां चलाएं और आप उनको रोक सकें। तो ये गलत फहमी होती है लोगों की, जी मार्शल आर्टिस्ट है, फाइटर है, तो वो जो है ना वो गन के साथ भी नहीं, ऐसा है ही नहीं। वहाँ पर तो आपको आपकी जान जो है ना वो ज़्यादा कीमती है आपकी जो है ना फिज़िकल ऐसे मोबाइल से। तो आप अगर उस तरह की सिचुएशन में फंसते हैं तो आप कोशिश करें कि जो है ना आप मोबाइल दे दें, पैसे हैं आप दे दें, क्योंकि वो आगे मजबूर हैं वो लोग, ठीक है ना। वो रिस्क लेके निकले हैं, तो उनके पास मुड़ने की चॉइस नहीं है, फिर वो आपको मार देंगे। तो इसलिए तो मैं सेल्फ डिफेंस, आपका सबसे बड़ा सेल्फ डिफेंस यही है कि आप मोबाइल दे दें। हाँ, अगर ऐसा सिचुएशन आ जाता है जहाँ आपको लगता है कि भाई अगला बंदे का इंटेंशन मुझे मारने की है, तो फिर वहाँ पर आपको एफर्ट करना पड़ता है। उसमें पहला एफर्ट, अगर किसी के हाथ में गन है और आप देखते हो कि उसके हाथ में गन है, पहला काम ये करें कि भागने की कोशिश करें, किसी ऐसे एंगल में साइड होकर भागने की कोशिश करें। लेकिन अगर वो मौका भी नहीं है और अब बहुत ज़्यादा क्लोज हैं आप,
تو تب پھر یہ ہے کہ ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آپ اس طرح کی ٹیکنیک استعمال کر سکتے ہیں. تو پہلا سیلف ڈیفینس یہ ہے کہ آپ اپنی چیزیں دے دیں. دوسرا سیلف ڈیفینس ہے کہ اگر آپ کو بھاگنے کا موقع ملتا ہے اس سچویشن میں آپ سائڈ ہو جائیں, بھاگیں. اگر آپ تیسرا سچویشن یہی ہے کہ اگر آپ پھنس گئے ہیں تو پھر دین آپ مجھ سے پوچھ سکتی ہیں کہ بھی ہم کیا کیا کر سکتے ہیں. وہاں پہ پھر جو ہے آپ کو ہم ڈیفرینٹ سچویشن کے حساب سے جو ہے نا وہ ٹیکنیک بتا سکتے ہیں. بالکل. پروگرام سر اختتام کو پہنچ گیا ہے, تو آخر آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے یوتھ کو, اس گلگت بلتستان کی قوم کو, تمام لوگوں کو؟ گلگت بلتستان کی یوتھ کو تو میری طرف سے صرف ایک ہی میسیج ہے کہ اپنے جو سچویشن اس وقت جو جس سچویشن سے ملک اور خاص کر گلگت بلتستان جن پرابلمس کو فیس کرے اس کو انڈرسٹینڈ کریں, اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت لازمی ہے. ایسے جو ہے نا اسٹیپس نہ اٹھائیں جن کا کوئی حاصل نہ ہو, جن سے ہمارے پرابلم سالو نہ ہو. ہم اپنا پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کریں, دنیا کس ڈائریکشن میں جا رہی ہیں اس کو پہچانیں. سوشل میڈیا کا دور ہے, اور جو سوشل میڈیا اس کو پراپرلی اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں. یہی میرا جو ہے نا میسیج ہے. بالکل بالکل ٹھیک کہا ہے. اپنی پروٹیکشن بہت ضروری ہے, اور آپ جس چیز کو استعمال کریں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو اس چیز کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہے, یا پھر اس کے جو اس کے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں آپ نے اس طرف جانا ہے. تو اس لیے کوشش کریں کہ آپ جو ہے مارشل آرٹس میں آئیں, اور جو ہے فزیکل فٹنس کے لیے, جو ہے کسی کو مارنے کے لیے نہیں, بلکہ آپ نے جو ہے خود کو فٹ رکھنا ہے, آپ کو سوشلی جو ہے ایکٹیو رہنا ہے. اس لیے آپ نے جو ہے اس ایکٹیویٹی کے اندر آنا ہے. اور جو ہے گلرخ پروگرام اختتام کی طرف پہنچ گیا ہے, اور ہم جو ہے اپنے پروگرام کو اختتام ایک میوزک سے کریں گے. کیوں نہیں نوشابہ, ابھی ہم نے پہلے ہی کہا کہ ہم گلگتیوں کو میوزک بہت پسند ہے, تو ضرور میوزک تو ہونا چاہیے. تو آپ تمام کا بہت بہت شکریہ دیکھنے کے لیے, اور یہ پروگرام اینڈ ہوگا آپ کے لیے گلگت بلتستان کی ایک خوبصورت آواز کے ساتھ.